आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस मंजूर करते हुए पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अरकान को डी-सीट कर दिया। आज इलेक्शन कमीशन ने अपने तहरीरी फैसले में बताया कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में मुखालिफ उम्मीदवार को वोट डालने से इन्हिराफ साबित हो गया और उनकी पंजाब असम्बली की रुकनीत ख़त्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में लिखा कि मुखालिफ उम्मीदवार को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में संगीन मामला है। मुखालिफ उम्मीदवार को वोट देना पार्टी पॉलिसी से धोखाधही की बदतरीन शक्ल है, लिहाजा इन्हिराफ का मामला का इन्हिसार शराइत पर पूरा उतरने की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता। आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा कि फैसले के बाद पंजाब असम्बली चलने का जवाज बाकी नहीं रहता। मुल्क के साथ भौंडा मजाक अब खत्म होना चाहिए, नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। आज के फैसले के बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि पंजाब की इस वक्त असेंबली चल क्यों रही है। इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे के अंदर इस वक्त किसी को नहीं समझ में आ रही कि वजीर आला कौन है। पंजाब मुल्क के सबसे बड़े सूबे के अंदर किसी को ये नहीं पता चल रहा गवर्नर कौन है। इस मुल्क के साथ ये भोंडा मजाक जो चल रहा है, अब एक एक दिन भी इसका कोई जवाब बाकी नहीं रह गया है। इस मजाक को खत्म करना चाहिए, ऐलान करें, नए इलेक्शन की तरफ कौम को लेके जाएं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि 25 अराकीन के डी-सीट होने से पंजाब हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों को अब भी अददी बरतरी हासिल है। ये जो फैसला आया है 25 अराकीन की डी-सीट का, इस फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो पंजाब में हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज साहब हैं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 25 लोग अगर डी-सीट होते हैं तब भी मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो तादाद है वो 177 होती है और 172 के ऊपर ये लोग खड़े हैं। इसलिए ये झूठ बोल के ख़त्म हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 16 अप्रैल को पीटीआई के 25 मुनहरिफ अराकीन के वोटों ने हमजा शहबाज को अक्सरियत हासिल करने में मदद दी। उन्होंने मजमूई तौर पर 197 वोट हासिल किए, जबकि सादा अक्सरियत के लिए 186 वोट दरकार थे। आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पंजाब असम्बली में नंबर गेम फिर दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 25 मुनहरफीन को डी नोटिफाई कर दिया गया, जिनमें 5 मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान भी शामिल थे। इन अरकान का मामला अब भी हल तलब है। ये 5 की 5 नशिस्तें पीटीआई को उस वक्त मिलेंगी जब ज़िमनी इंतखाबात हों और पीटीआई 20 की 20 नशिस्तें फिर अपने नाम कर ले। इन 25 नशिस्तों को अलग कर दें तो पंजाब असम्बली में 346 नशिस्तें हैं। पीटीआई के पास 158 और इसके इत्तेहादी काफ लीग की 10 नशिस्तें मिलाकर कुल तादाद 168 होगी, जबकि मुस्लिम लीग नून अपने हलीफों के साथ 177 के नंबर पर खड़ी होगी, जिसमें 7 पीपल्स पार्टी, 4 आज़ाद, 1 राह हक पार्टी के अलावा मुस्लिम लीग नून के वो 4 मुनहरिफ अरकान भी शामिल हैं जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट नहीं डाला था। मगर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अब उनके पास कोई गुंजाइश नहीं रहती। वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए 186 अरकान की हिमायत ज़रूर होती है और मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत या अपोजिशन इत्तेहादियों के पास मतलूबा अक्सरियत नहीं होगी। आइन के मुताबिक ऐसी सूरत में दोबारा वोटिंग होगी, जिसमें अक्सरियती वोट डालने वाला उम्मीदवार कायदे ऐवान मुंतखब हो जाएगा। मगर सवाल यह है कि मतलूबा 186 नंबर्स ना होने की सूरत में वज़ीर आला हमजा शहबाज को एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर कह सकता है, और इस वक्त पंजाब में कोई गवर्नर नहीं है। नून लीग के नामजद गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान की तैनाती की समरी 2 हफ्ते से सदर आरिफ अलवी के पास है और वो इसको अपने पास रखे हुए। दूसरी जानिब पंजाब के साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने अपनी बरतरफी को अदालत में चैलेंज कर रखा है और स्पीकर पंजाब असम्बली कायम मकाम गवर्नर बनने से इनकारी हैं। बज़ाहिर अब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट जाता नजर आ रहा है, जहां वज़ीर आला हमजा शहबाज की तैनाती और हलफ बर्दारी से मुतालिक दरख्वास्तें ज़ेर समात हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। शाहिद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक गवर्नर पंजाब और माहिर आईन व कानून। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हामिद साहब। ये फरमाइए कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला सामने आया है, इसके बाद हमजा शहबाज अब भी वज़ीर आला हैं या इस वक्त पंजाब में कोई वज़ीर आला नहीं है? अब भी हैं,
اب بھی ہیں، اور جب تک دیکھیے وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کے لیے آئین میں دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے خلاف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو شک ہے وہ ہے 136، آئین کی شک ہے 136. اب ظاہر ہے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو پرویز الہی صاحب یا پی ٹی آئی نہیں لائے گی، اس وجہ سے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی منظوری کے لیے جو اسمبلی کی ٹوٹل ممبرشپ ہے جو کہ 371 ہے، اس میں سے آپ کو اس کی اکثریت لینی پڑتی ہے. یعنی کہ 186 ووٹ اگر آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ کا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو گورنر ہوں وہ اگر سوچیں کہ جی جو میرے وزیر اعلیٰ ہیں ہی نو لانگر انجوائز دی کانفیڈنس آف دی اسمبلی، تو وہ پھر وزیر اعلیٰ کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب ٹیک اے ووٹ آف کانفیڈنس فرام دی اسمبلی، اور وہ شک ہے 130، آئین کی 130 شک ہے. اور اس میں بھی جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو 186 ووٹ لینے پڑتے ہیں ٹو ون دا ووٹ آف کانفیڈنس. مگر اس وقت گورنر ہے ہی نہیں، تو جو دو طریقے دیے گئے ہیں آئین میں وہ لگتا ہے کہ نائدر تھرو ووٹ آف کانفیڈنس نو تھرو ووٹ آف کانفیڈنس ہو نہیں سکتا، کیونکہ گورنر نہیں ہے کہنے کے لیے کہ جی آپ ووٹ لیں. تو ہائی کورٹ فیصلہ کرے کہ جی یہ الیکٹ نہیں ہوئے، تو بغیر ہائی کورٹ کے اس طرح کا کوئی فیصلہ نہ آیا تو حمزہ شہباز صاحب ریمینز دی چیف منسٹر. جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر عدالت کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے، تو اس دوران حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے، اور اس دوران کیا صدر مملکت کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں حمزہ شہباز سے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ہے. ویسے تو میرے خیال میں 1-2 دنوں کے بعد 15 دن گزر جائیں گے تو صدر مملکت نے پھر فیصلہ کرنا ہے کہ میں ملک الرحمان صاحب کی منظوری دیتا ہوں یا نہیں دیتا. ہو سکتا ہے وہ نہ دیں، تو پھر وزیر اعظم صاحب دوبارہ صدر مملکت کو یہ اپنی ایڈوائس بھیجیں گے کہ جی نہیں میں چاہتا ہوں کہ ملک الرحمان صاحب ہی گورنر ہو. پھر 10 دن اور گزر جائیں گے، 10 دن کے بعد صدر مملکت منظوری دیں یا نہ دیں ملک الرحمان صاحب گورنر بن جائیں گے. گورنر مقرر کرنا چاہیے، خالی آئینی عہدہ ہے، اس کو خالی نہیں رکھنا چاہیے. یا تو آف کورس وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے دیں تو اسی وقت ختم ہو جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. اگر وہ استعفیٰ نہ دیں تو یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے یا ووٹ آف کانفیڈنس، وہ دونوں اس وقت جو راستے ہیں آئین میں وہ بند ہیں. ٹھیک، یا ایک بند نہیں ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں، مگر ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کوئی ان کو ناممکن ہے کہ وہ کامیاب ہوں اس روٹ پر، اسی لیے عدالت گئے ہیں. اچھا، الیکشن کمیشن نے جن 25 ارکان کو ڈی سیٹ کیا ہے، اب ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے، تو ان میں 5 مخصوص نشستوں پہ بھی لوگ تھے جو الیکٹ ہو کر آئے تھے. تو موجودہ حالات میں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک سیٹ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. ان مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا بعد میں ہوگا، ضمنی الیکشن ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہوگا، یا موجودہ جو تعداد ہے اسمبلی میں اراکین کی ان کے تناسب سے فیصلہ ہو جائے گا؟ جی، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو موجودہ ہے پوزیشن اسمبلی میں، اس کے مطابق یہ 5 سیٹیں واپس مل جائیں گی پی ٹی آئی کو، بشرطے کہ یہ جو 3 عورتیں ہیں اور 2 منورٹیز کے ایم پیز ہیں ان کو سٹے نہیں ملتا سپریم کورٹ سے. یہ بھی غالباً اپیل کریں گے تو وہ یہ 5 تو ان کو واپس مل جائیں گے 25 میں سے. مگر ساتھ ساتھ جو 5 پی ایم ایل این کے اراکین ہیں جو ساتھ دے رہے تھے پی ٹی آئی کے، ان کا آگے ووٹ نہیں گنا جائے گا تو وہ کینسل آؤٹ ہو جائے گا. شاہ صاحب یہ بھی بتائیے کہ جن 25 اراکین کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے ان کے پاس کیا آپشن موجود ہیں؟ کیا وہ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں اور وہاں سے کوئی اسٹے لے سکتے ہیں، یا انہیں کوئی ریلیف ملنے کا امکان ہے؟
وہ ایک تو دیکھیے جو 25 ڈی سیٹ ہوئے ہیں ان کو 63A کے مطابق حق ہے سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا، اور اگر وہ اپیل کرتے ہیں اور میرے خیال میں کریں گے تو وہاں ان کو سٹے بھی مل سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، سوال یہ جج صاحب نے پوچھا بھی، اور یہ سوال ضرور آئے گا ہائی کورٹ کی جو کارروائی ہے کہ جی اس فیصلے کا جو عمل ہے وہ آگے کے لیے ہے یا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہے۔ تو جو شارٹ آرڈر آیا ہے سپریم کورٹ کا، اس میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ اس فیصلے کا جو عمل ہے وہ جو کارروائی ہو چکی ہے پنجاب اسمبلی میں اس پر بھی ہوگا، یعنی کہ وہ 25 لوگوں کی جو ووٹ دیے ہیں جو منحرف اراکین ہیں ان کے ووٹ نہیں گنے جائیں گے، وہ اس وقت سے پچھلے دور کا بھی ہوگا یا آگے جا کے اس پر عمل ہوگا۔ تو یہ بھی ہائی کورٹ نے بھی اس پر فیصلہ کرنا ہے، اور میرے خیال میں سپریم کورٹ میں بھی معاملہ شاید غالباً واپس پہنچ جائے کہ جی آپ بتائیے کہ آپ نے جو فیصلہ دیا ہے یہ کب سے لاگو ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جناب شاہد حامد صاحب، سابق گورنر پنجاب اور ماہر آئین و قانون۔ گفتگو آپ سن رہے تھے۔ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس پارٹی کے پاس کتنے نمبر ہیں، اس کی عددی برتری ہے یا نہیں ہے۔ صف بندی ہو رہی ہے عددی برتری کو قائم رکھنے کے لیے۔ ہم ایک بار پھر لاہور جائیں گے ایک بریک کے بعد اور تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت اصل پارٹی پوزیشن ہے کیا۔ ایک بریک۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریک انصاف کے 25 منحرفین کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، جس کے بعد جو پارٹی پوزیشن تھی پنجاب اسمبلی میں وہ تبدیل ہو چکی ہے۔ کل نشستیں پنجاب میں 346 ہیں۔ پی ٹی آئی اپنے اتحادیوں کے ساتھ 168 پر اور پی ایم ایل این اپنے اتحادیوں کے ساتھ 177 نشستوں پر موجود ہے۔ 4 ارکان وہ ہیں جنہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ نہیں ڈالا تھا، اور وہ کیا فیصلہ کریں گے یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ ایک ایک ووٹ اس موقع پر امپورٹنس اختیار کر گیا ہے، بہت اہم ہو گیا ہے، لہٰذا دوبارہ سے اپنی الائن کیا جا رہا ہے اپنی پارٹی پوزیشن کو، اور جوڑ توڑ کا سلسلہ پنجاب میں جاری ہے۔ یہ واضح ہے کہ اس صورتحال میں جو بھی پارٹی اکثریت حاصل کرے گی وہ اکثریت تو حاصل کرے گی، لیکن پنجاب کی نشستوں کے حوالے سے جو سادہ اکثریت بھی اسے درکار ہے پنجاب اسمبلی میں، وہ حاصل کرنے میں کوئی بھی جماعت قاصر رہے گی۔ پنجاب میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے جوڑ توڑ ہو رہا ہے، جماعتوں میں کیا سرگرمیاں اس وقت جاری ہیں، اس کے لیے ہم جائیں گے لاہور، جہاں موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا۔ حسن، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ حسن، اس وقت کیا پارٹی پوزیشن ہے اور کیا صورتحال ہے؟ پارٹی پوزیشن تو ہمارے سامنے موجود ہے، ذرا آپ تفصیل سے بتائیں، آپ گراؤنڈ پر موجود ہیں، کہ اس وقت عددی اعتبار سے کون سی جماعت کہاں کھڑی ہے؟ جی بالکل، بہت شکریہ۔ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے 160 تھے اور پی ٹی آئی منحرف اراکین کے 25 جو ہے وہ اراکین پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کو سپورٹ کر رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور پاکستان رائے حق پارٹی کا 1 ووٹ تھا اور آزاد 4 تھے۔ کل ملا کے 197 بنتے ہیں۔ اب کیونکہ 5 اراکین جو ہے وہ آزاد اراکین تھے، جس میں چودھری نثار بھی شامل تھے، انہوں نے ووٹ میں حصہ نہیں لیا تھا، اور اب منحرف اراکین کے ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد جو سچویشن بن رہی ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف کے 163 بنتے ہیں اور مسلم لیگ قاف کے 10 ہیں، تو یہ 173 173 بن جاتے ہیں۔ اس میں سے بھی اگر ایک ڈپٹی سپیکر کا نکال دیا جائے ووٹ تو یہ 172 ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے 160 ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، پاکستان رائے حق پارٹی کا 1 ووٹ ہے، ان کا بھی شامل کر لیا جائے، اور آزاد جو 4 ہیں جو باقاعدہ طور پہ شمولیت اختیار کر چکے ہیں مسلم لیگ نون میں، ان کے جو ہے وہ سپورٹ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں اور ووٹ بھی کاسٹ کیا تھا، تو ان کے بھی 172 بنتے ہیں۔ اب 172 اور 172 دونوں کے مقابلہ برابر ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو منحرف اراکین جو 5 تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے، اس میں سے ایک تو پہلے ان کے پاس آ چکا ہے، وہ پھر اندازہ کر لیں 173 بن جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے، یعنی حمزہ شہباز شریف کے، اور 4 اگر وہ سپورٹ کر دیتے ہیں حمزہ شہباز کو تو تقریباً 177 بن جاتے ہیں، اور ڈپٹی سپیکر کیونکہ پہلے بھی اگر آپ دیکھیں اتنی ان کو مارا سارا تشدد کا نشانہ بنایا، وہ تو ان کو
को सपोर्ट साफजाई नहीं करेंगे, अगर वो भी करते हैं तो फिर 178 बन जाएंगे, यानी हमजा शहबाज शरीफ वहां से स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। और अगर देखा जाए तो पाक मुस्लिम लीग काफ वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि 4 वो उम्मीदवार जो मुनहरिफ अराकीन है मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं, वो किसी भी सूरत जो है वो उनको वहां पर जिस दिन इजलास होता है वहां पर ना आ सके। इसमें काफी सारी चीजें ऐसी कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। एक तो ये कंपटीशन बहुत होगा कि नंबरिंग के हवाले से, दूसरा अगर अदालतों में केसेस चल रहे हैं, 2 केसेस अदालतों में चल रहे हैं लाहौर, जहां पे लाहौर हाई कोर्ट में 2 वो केसेस है जिसमें एक तो पिटीशन दायर की गई है सब्तैन खान की तरफ से 5 अराकीन असम्बली, जिसमें मौकफ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन के दिन पीटीआई मुस्लिम लीग काफ के अराकीन जो है उन्होंने हमजा शहबाज की एमा पर ऐवान को जो है वो निकाल दिया था और वोट कास्ट नहीं हो सके, इसलिए उनको डी नोटिफाई किया जाए। दूसरा, चौधरी परवेज लाई ने एक रिट दायर की है जिसमें यह मौकफ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में हमजा शहबाज को काम से रोका जाए, क्योंकि अगर वोट कास्ट निकाल दिए जाते हैं तो वो वजीर आला नहीं बनते। इस पर जो है 25 मई को जवाब तलब किया गया है हमजा शहबाज शरीफ और दीगर फरीकैन से। इसके साथ साथ अब ये देखना यह है कि क्या अगर वो अपीलों में जाते हैं तो वहां से वो अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला वापस भी हो सकता है। फिर असेंबली के अंदर की बहुत कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। गवर्नर पंजाब जो है वो इत्तेमाद का वोट देने का कह सकता है। गवर्नर पंजाब कौन है? हसन, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामलात हैं, उलझे हुए मामलात हैं, लेकिन इस वक्त हमारा फोकस है कि पार्टी पोजीशन क्या है। ये तमाम मामलात जब अदालतों से फैसले आएंगे तो उसके बाद इन पर यकीनी तौर पर डिटेल से गुफ्तगू हो सकेगी। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब कराची से वापस पहुँचे हैं लाहौर, और इत्तलात ये हैं कि वो अपने कानूनी माहिरीन से मशवरे कर रहे हैं। तो क्या दुरुस्त है कि वो पहुँच चुके हैं और वो मुलाकातें कर रहे हैं, मशवरे कर रहे हैं? क्या उनके नज़दीक क्या इंपॉर्टेंस है आज के फैसले के बाद? वो क्या फैसले लेना चाहती हैं और किन बातों में मुशावरत कर रही हैं? जी, अभी कुछ देर कबल जो है वजीर आजम कराची से चुके हैं, वहां पर जो उनकी वकला टीम थी उनको मुशावरत के लिए बुला लिया गया है। उसमें 3 पॉइंट ज़ेर गोल लाए जा रहे हैं कि एक तो कल उन्होंने खुद जो है वो एहतसाब अदालत में FIA में जो उनका केस चला मनी लॉन्ड्रिंग का, वहां पर पेश होना है। उसके हवाले से मामला ज़ेर गोल लाए जा रहे हैं कि कल पेश होते हैं और फर्द जुर्म आयद होती है तो वहां पर क्या रद्द-ए-अमल देना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पंजाब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है उसके हवाले से वकला ने जो है वो पॉइंट्स तैयार किए हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर मुस्लिम लीग नून क्या जो है वो पॉलिसी अपना सकती है। जो जराए से ये मालूम हुआ है कि शायद वो अपील की तरफ भी जा सकते हैं और जो अपने जो इत्तेहादी और बाकी अफराद हैं उनको मुनज़्ज़म करते हुए वो अगला जो है वो लाहे अमल का प्लानिंग तैयार करेंगे जिसके मुताबिक वो चल सकें। अलबत्ता कुछ इत्तेहादियों से हमजा शहबाज को टास्क दिया गया है वो मुलाकात जरूर करें ताकि जो अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग रखें। वो बेशक वो मुनहरिफ हो गए हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ फैसले अगर जाते हैं इस फैसले को चैलेंज करने के लिए तो फिर उनको किस तरह सपोर्ट दी जा सकती है, किस तरह उनके साथ खड़ा हुआ जा सकता है और क्या पार्टी प्रोसीजर को फॉलो किया गया, इस पर जो है वो एक प्ली ले सकते हैं कि अगर पार्टी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किस नकात को देखते हुए फैसला सुनाया है। इसके हवाले से काफी सारी मुशावरत जारी है और कल भी वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से जो है सुबह 10 बजे वकला का दोबारा इजलास बुलाया जाएगा जिसमें यही मामला जेर गौर आएंगे, जिसमें वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ और दीगर अफराद शामिल होंगे। मुशावरत करने के बाद होने वाला जो मामला है यकीनी तौर पर ऐसा लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इस वक्त जो पार्टी पोजीशन आपने भी बताई हमारे सामने ये नंबर से मौजूद है, लगता ये है कि इसमें अहम किरदार जो होगा वो होगा आज़ाद अराकीन का। इसमें एक चौधरी निसार साहब का वोट भी शामिल है। तो ये आज़ाद अरकान जो हैं इनका रुझान किस तरफ नज़र आ रहा है? इनको जाहिर सी बात है दोनों तरफ से अप्रोच किया जा रहा होगा, क्या गालिब गुमान क्या है, किस तरफ जाएंगे? सब मुझे जो लग रहा है, मेरा जो सिचुएशन चल रही है, शायद आज़ाद अराकीन अभी भी हमजा शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। वो ये कहते हैं कि हम किसी भी सूरत जो है दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, हम हमजा शहबाज को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि शायद उनसे आइंदा जब इंतखाब होते हैं तो उनको ये कंफर्म किया गया है कि हम उनको जो है वो टिकट देंगे। अगर वो इस चीज़ पे भी और जो भी उनसे मामला तय पाए हैं उसको मद्देनजर रखते हैं वो तो स्टैंड करते हैं। लेकिन 4 वो मुनहरिफ अराकीन जो कि मुस्लिम लीग नून के थे, पहले जब एक तो आने की कोशिश की तो मुस्लिम लीग नून ने उन्हें अपने साथ नहीं लिया था, शायद वो अगर वो नहीं आते तो फिर काफ़ी कंपटीशन जो है वो हो सकता है। और क्योंकि अब वो मतलूबा तादाद तो नहीं होगी तो फिर ये रन ऑफ की तरफ जाएगा और वहां पर देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा अक्सरियत कौन रखता है, फिर वो वज़ीर आला मुंतखब हो सकता है। इसमें मसूद साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और आती है, वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर इमरान खान तो कहते हैं इलेक्शन जो है असम्बलियाँ तहलील करके आप जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएं।
اب کیا چودھری پرویز لائی کیا وہ الیکشن لڑیں گے؟ کیا وہ اسمبلی تحلیل کرنے کی طرف جائیں گے؟ کیا وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے بطور گورنر ان کو ڈائریکشن دیں گے؟ کیونکہ اگر نمبرنگ پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر آگے کس طرح جائے گا؟ کیا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک اعتماد پہلے لائیں گے اور ان کو سائڈ لائن کریں گے، ان کو بھی ڈی نوٹیفائی کریں گے؟ یہ کافی جو ہے وہ کنفیوژن اختیار کر گئی ہے۔ البتہ 4 وہ امیدوار جو منحرف اراکین مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس ٹائم سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا صاحب، آپ نے تفصیل سے ہمیں بتایا، آپ نے یہاں پر گفتگو سنی۔ بہت امپورٹنٹ معاملہ بھی ہے اور بہت نازک معاملہ بھی ہے، دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کس طرح سے آگے بڑھیں گے۔ یہاں پر ایک نیوز بریک لیں گے جس دوران آپ ہیڈ لائنز دیکھ سکیں گے، جس کے بعد پروگرام جاری رہے گا۔ پاکستان کی سیاست نئی کروٹ بدل رہی ہے۔ پچھلے 72 گھنٹوں میں ہونے والی پیش رفت پی ٹی آئی کے لیے ریلیف اور مسلم لیگ نون کے لیے تشویش کا سامان پیدا کر رہی ہے۔ بدلتے سیاسی منظرنامے نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے اعتماد میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ عمران خان نے آج ملتان میں پاور شو کیا۔ آج امکان تھا کہ عمران خان اسلام آباد میں ڈیرے جمانے کا اعلان کریں گے، لیکن انہوں نے فی الحال اپنی حکمت عملی چند روز کے لیے مؤخر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اتوار کو پشاور میں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے اور 25 سے 29 مئی کے دوران اسلام آباد جانے کی تاریخ دیں گے۔ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس دن آپ کو میں نے اسلام آباد بلانا ہے، کیونکہ آج کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لوٹوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، لہٰذا میں نے اتوار کو پشاور میں اب اپنی کور کمیٹی کو بلایا ہے۔ اور آپ کو بھی بتا دوں فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے 25 سے لے کے 29 تک، آپ کو ڈیٹ پرسوں مل جائے گی۔ میں چاہتا ہوں آپ سب تیاری کریں، انشاءاللہ عوام کا سمندر جب آئے گا تو ہم نے صرف ایک چیز ان سے مانگنی ہے، اسمبلی جس دن کب ڈیزالو ہوگی اور الیکشن کب اناؤنس کریں گے۔ دراصل پچھلے 3 روز کے دوران ملکی سیاست کے نشیب و فراز مسلسل عمران خان کو حوصلہ دے رہے ہیں۔ آج الیکشن کمیشن نے پنجاب میں پی ٹی آئی کے 25 منحرفین کو ڈی سیٹ کر دیا۔ پرسوں سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A کی تشریح اور کل چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اسقط نوٹس کی سماعت کے دوران نیب، ایف آئی اے کے ہائی پروفائل مقدمات واپس لینے اور حکومت کی جانب سے تفتیشی افسران کے تبادلے اور تقرریوں پر پابندی لگائی۔ آج لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی جانب سے پی ٹی آئی کے لیے اطمینان کی خبر آئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے مقرر کردہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کو کام جاری رکھنے کی ہدایت دی، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمر سرفراز چیمہ کی گورنر پنجاب کے عہدے سے برطرفی کے خلاف درخواست پر لارجر بینچ تشکیل دیا۔ گویا اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ صورتحال شہباز حکومت کے لیے گھمبیر ہوتی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کے بیانیے کے لیے رستہ بن رہا ہے۔ تاحال مخلوط حکومت نے اسمبلیوں کی تحلیل اور آئندہ عام انتخابات کا اعلان نہیں کیا، لیکن چند دنوں سے سیاسی موسم میں بدلاؤ آ رہا ہے اور قرائن اور شواہد سے لگتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے اقتدار کی 16 ماہ کی مدت شاید پوری نہ کر پائیں۔ کل سرگودا میں جلسہ عام سے خطاب میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ایک ہفتے میں تیسری بار قبل از وقت الیکشن کا مطالبہ کیا۔ عوام سے حکومت میں رہنے یا نہ رہنے کی رائے مانگتے ہوئے مریم نواز نے شہباز حکومت کو مشورہ دیا کہ مہنگائی کا طوفان لانے سے بہتر ہے کہ حکومت کو خیرباد کر دیا جائے۔ نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ مجھے ایک آواز ہو کے بتانا حکومت میں رہنا چاہیے یا حکومت چھوڑ دینی چاہیے؟ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں کہتی ہوں ایسی حکومت کو خیر آباد کہنا بہتر ہے۔ خیر آباد کہہ دو اور عوام کے میدان میں آ جاؤ اور مقابلہ کر لو۔ الیکشن ہی حل ہے، کیونکہ شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آئی ہوئی حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے وہ بڑے فیصلے نہیں کر سکتی۔ انٹرم سیٹ اپ میں یا چھوٹے سیٹ اپ میں یا جو کم مدت کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے وہ یہ فیصلے نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے میں پاکستان کی عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فتنوں میں الجھنے کی بجائے نواز شریف کو جب بھی الیکشن ہو 2/3 میجورٹی دیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو اور اپوزیشن کی جماعتوں کو عوام کو گواہ بنا کے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان کی بدبودار اور بری کارکردگی کا ٹوکرا اپنے سر پہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات اپنی پارٹی کو کہتی ہوں کہ عمران خان کی بری کارکردگی جو ایک کلنک کا ٹیکا ہے وہ اپنے منہ پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کو جانے دو عوام میں تاکہ عوام ان سے سوال پوچھے، کہ عوام ان سے سوال
बच्चे। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप कबल इस वक्त इलेक्शन के लिए अपने नए बयानिए की राह हमवार कर रही है। पीटीआई भी फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर रही है, लेकिन जिस इदारे ने इंतखाबात का इनेकाद कराना है उसकी इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए कितनी तैयारी है और सियासी जमातों का इस पर कितना एतमाद है, इस जानिब तवज्जो होनी चाहिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। आज मुनहरफीन से मुतालिक फैसले के बाद पीटीआई के रहनुमाओं ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सुल्तान सिकंदर राजा की बरतरफी का मुतालबा किया, यानी मौजूदा इलेक्शन कमीशन की निगरानी में आम इंतखाबात के नताइज मुतनाज़ा होने के आसार अभी से नुमायां हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये नून लीग का एक एजेंट है, हम इसको कभी तस्लीम नहीं करते और इसके सारे फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ होते हैं। आपके ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो जमात है उसको आपके ऊपर कोई एतमाद नहीं, वो समझते आप जानेदार हैं, नून लीग के एजेंट हैं। आपके पास कोई इखलाकी जवाज नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने का, आपको रिजाइन करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमें एतमाद नहीं है। अगर आपने इलेक्शन के अंदर जाना है तो सबसे बड़ी पाकिस्तान की जो सियासी कुव्वत है उसके एतमाद के बगैर अगर कोई इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगा तो उसकी हैसियत जो है वो लोगों के दिमाग में मशकूक होगी। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद सिफर हो चुका है। आप इस्तीफा देते और आप कहते कि मेरा चूंकि काम ही ऐसा है लिहाजा आप नया बंदा चुन लें। इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाना चाहिए, जो सारी दुनिया को यहाँ है, जो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ है, सबको पता है जिस चीज का, उसकी खबर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक नहीं पहुँचती। पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक साफ और शफाफ इंतखाबात में है, लेकिन क्या इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए साफ और शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मुल्क की इस मजमूई सियासी सूरत हाल पर हम भरपूर तजज़िया हासिल करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मायनास सीनियर एनालिस्ट जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर तजज़ियाकार, दुनिया न्यूज़ का प्रोग्राम नुक्ता नज़र उसके रूह रवा हैं, और जनाब आमिर ज़िया साहब, सीनियर तजज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शामी साहब, सबसे पहले ये फरमाएं कि आज तो हम इस इंतज़ार में बैठे थे कि इमरान खान साहब बाकायदा ऐलान कर देंगे कि कब वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ दिन और उन्होंने रख लिए तारीख देने के लिए। क्या वजूहात हो सकती हैं? इत्तलात हैं कि नए इलेक्शन का ऐलान होने वाला है, इस वजह से शायद इमरान खान साहब ने ये चंद दिन अपने पास महफूज रख लिए। देखिए, इमरान खान साहब बार बार ये ऐलान तो कर रहे हैं कि वो इस्लामाबाद जाने की कॉल देंगे, लेकिन अभी तक वो तारीख़ का तयन नहीं कर सके। और आज तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि पंजाब असम्बली के 25 अरकान जो हैं वो डी सीट हो गए हैं, जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया था और जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए वो अब अपनी कोर कमेटी का इजलास बुला रहे हैं और मुल्तान के जलसे में उन्होंने तारीख़ का ऐलान नहीं किया लॉन्ग मार्च की। बहरहाल इमरान खान साहब को भी पता है कि लॉन्ग मार्च का जब वो ऐलान करेंगे तो वो भी एक ऐसी गली में दाखिल हो जाएंगे जिसका रास्ता दूसरी तरफ का किसी को मालूम नहीं होगा। वो गली बंद होगी या खुली होगी, और खुली होगी तो कितनी खुली होगी, इस बारे में कहना जो है ना कुछ आसान है और कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो इमरान खान साहब जब लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, इस्लामाबाद का रुख करेंगे, तो फिर उसके बाद उनके लिए मेरा ख्याल मुश्किलात का आगाज़ भी हो जाएगा, जहाँ के दबाव भी अपना वो बढ़ाएंगे। तो आज मेरा ख्याल जो सूरत हाल पैदा हो रही है और जिस तरह इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपना दबाव बढ़ाया है, और जिस तरह जो मुंतखब ऐवान हैं उनके अंदर वो अपना एहसास दिला रहे हैं अपनी ताकत का, उससे तो मेरा ख्याल है कुछ ये रीथिंकिंग भी हो रही होगी कि उन्होंने कौमी असम्बली का बाइकाट करके या वहाँ इस्तीफ़े देकर कुछ अच्छा नहीं किया। आज तो शेख रशीद साहब कह रहे थे कि मुझे इजाज़त दी जाए तो इसी असम्बली से मैं दोबारा मुंतखब कर देता हूँ इमरान खान साहब को। तो ये अभी इमरान खान साहब ने जितना भी ताकत का मुजाहरा किया है, मेरा ख्याल सबके बावजूद आइंदा लाहे अमल के बारे में वो यकसू नहीं हो रहे और उनको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि किस इक़दाम से वो क्या नतीजा हासिल कर सकेंगे।
ٹھیک. تو عامر رضا صاحب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں, سمجھا تو یہ جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے کشتیاں جلا دی ہیں, اب صرف ارلی الیکشن ہی ان کا مطالبہ ہے, اس کے لیے وہ ساری جدوجہد کریں گے, لیکن جیسا شامی صاحب فرما رہے ہیں, کیا ری تھنکنگ ہے موجود کہ کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں, ان کو ٹھیک کرنا چاہیے, اس لیے آج اعلان نہیں کیا عمران خان صاحب نے تاریخ کا؟ میں اس کو معاف کیجیے گا غلطی پہ نہیں تعبیر کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ابہام اور صبر جو ہوتا ہے وہ بھی ورچیو ہوتا ہے. تو عموماً جیسے لوگوں کو بڑی بےتابی سے انتظار ہوتا ہے کہ جی آپ فیصلہ کر دیں, کلیئرٹی لے کر آ جائیں, لیکن سیاستدان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا پتہ کب کھیلنا ہے, اور جب آپ کو پتہ کھیلنے کا مناسب وقت آتا ہے تبھی وہ پتہ کھیلتے ہیں. اب بہت سارے نتائج عمران خان صاحب کے حق میں جو ہیں بغیر اس کے لانگ مارچ میں جائے بغیر جب ان کے حق میں آ رہے ہیں تو اس میں وہ مزید دیر کر سکتے ہیں, اور کرنی بھی چاہیے. آپ یہ دیکھیں نا کہ کیا چیز ہو رہی ہے اس وقت, کہ جو ادارے ہیں, حتیٰ کہ الیکشن کمیشن جس پہ وہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, اس تک نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جو عمران خان کے حق میں جاتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے دو جو وہ ہیں مووز جو ہیں, ایک تو جو سو موٹو ایکشن انہوں نے لیا ہے, مگر عامر جی صاحب وہ بھی عمران خان صاحب کے حق میں, کل کا جو جلسہ تھا, معذرت آپ کی بات میں مخل ہو رہا ہوں, مگر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کل کا جو جلسہ تھا اس میں عمران خان صاحب اس بات پہ کلیئر تھے کہ آج انہوں نے اعلان کرنا ہے. اس سے پچھلے جلسے میں بھی ان کو پتا تھا کہ ملتان کے جلسے میں انہوں نے اعلان کرنا ہے, لیکن آج وہ اعلان نہیں کر پائے. تو پس پردہ ایسا کیا ہوا ہوگا کہ ان کو بار بار اعلان کرنے کے باوجود بھی آج انہوں نے اعلان نہیں کیا کہ کس تاریخ کو لانگ مارچ نکالنا ہے؟ مسعود بات یہ کہ پس پردہ کی بات نہیں ہے کہ کیا ہوا, بات جو ہے کہ جو سامنے ہو گئی وہ سب کو نظر آ رہی ہے. اب جب 25 لوگ ڈی سیٹ ہو گئے تو ایک نئی سچویشن آ گئی نا عمران خان صاحب کے پاس. اب وہ جو انہوں نے اعلان کیا تھا اس وقت اس چیز کو غالباً فیکٹر ان نہیں کیا ہوگا کہ الیکشن کمیشن یہ چیز کر سکتا ہے. تو یہ ان کی بہت بڑی ون ہے, بہت بڑی کامیابی ہے پی ٹی آئی کے لیے. اور جب ان کو یہ کامیابی مل گئی تو اس میں کوئی پھر مطلب ہے کہ ناک کٹوانے والی بات نہیں کہ آپ دوبارہ سے اپنے آپ کو ری تھنک کر لیں, کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ بھی جس طرح عوام میں مقبول ہو رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جس طرح سے لڑکھڑا رہی ہے, دباؤ کا شکار ہے, الجھی ہوئی ہے, اور حتیٰ کہ یہ تک ہو رہا ہے جیسے بھی آپ اپنے وہ ہمیں ساؤنڈ بائٹ دکھا رہے تھے مریم صاحبہ کا, کہ خود نون لیگ میں اس بات میں ڈیویژن ہے کہ جی حکومت میں رہا جائے یا حکومت کو چھوڑ دیا جائے. تو بہت ساری چیزیں عمران خان کے جلوس اس پر میں الگ سے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, شامی صاحب کی طرف آؤں گا, لیکن آج اسی الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑے ہو کر اسد عمر صاحب نے اس کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا. عامر رضا صاحب جی اچھا مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں سمجھے محترم شامی صاحب سے پوچھ رہے ہیں. نہیں بالکل اسد عمر صاحب نے مطالبہ کیا. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک لانگ ٹرم پالیسی دیکھتے ہیں, آپ ایک آدھ فیصلے کی بنیاد پر پارٹی اپنی پوزیشن نہیں بدلتی, لیکن ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ خوش آئندہ ہوا, اور یہ کوئی احسان نہیں الیکشن کمیشن کا, کیونکہ سپریم کورٹ ایک ورڈکٹ دے چکا ہے اس سے پہلے. منگل کے روز جو ان کا سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا تھا بڑا واضح تھا کہ جی ڈیفیکٹرز کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوں گے. انہوں نے جس طرح سے 63A کی انٹرپریٹیشن کی, تشریح کی, انہوں نے یہ تک بتایا کہ جناب سیاسی جماعتوں کے لیے یہ اینٹی ڈیفیکشن لا کیوں اہم ہے. وہ بقول سپریم کورٹ کے کہ کوئیجن برقرار رکھتا ہے, کوئیسونیس برقرار رکھتا ہے سیاسی نظام میں, اور پارلیمانی نظام کے لیے کتنا ضروری ہے. جب اتنی واضح بات ہو گئی تو الیکشن کمیشن کچھ اور نہیں کر سکتا تھا. لیکن کیا اس کے بعد بھی آپ الیکشن کمیشن پہ یہ بھروسہ کریں گے کہ جتنا اس پہ الزامات لگتے رہے, اور ماضی میں جو اس کا وہ رہا ہے کردار, کہ جناب اس پہ آنکھیں بند کر کے پی ٹی آئی بھروسہ کر لے. دیکھیں سچویشن کیا ہے مسعود صاحب, کہ اس وقت پاکستان میں جتنی محاذ آرائی بڑھی ہوئی ہے اس محاذ آرائی کو کم کرنا ہے, ڈیفیوز کرنا ہے. تو اس کے لیے جو متنازع چیزیں اگر وہ دور عامر صاحب میں اس پر مزید آپ سے بات کروں گا کہ یہ تو کوئی بات نہ ہونا کہ جب حق کا فیصلہ اپنے مطلب کا فیصلہ آ رہا ہو اس وقت خاموش رہا جائے, جب اپنے مطلب پہ فیصلہ نہ آئے تو کسی بھی ادارے کو تنقید کا نشانہ بنا دیا جائے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پہ میں ضرور آؤں گا. لیکن انہوں نے تو تنقید کی نا. جی میں کہہ رہا ہوں فیصلہ حق میں آئے تب بھی تنقید کی, اس کا مطلب ہے کنسسٹنٹ پالیسی ہے پی ٹی آئی کی. ٹھیک. اچھا مجیب الرحمان شامی صاحب, سر کیا وجہ ہے کہ حکومت اس بات کا واضح اعلان نہیں کر رہی کہ اس کا لاہ عمل کیا ہے؟ اسے اسمبلیوں کی مدت پوری کرنی ہے, جلدی الیکشن کرانے ہیں, وہ کس بات کا انتظار کریے؟ 3 دن سے تو سن رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آج خطاب کریں گے اور کل خطاب کریں گے. آج بھی متوقع تھا کہ وہ قوم کو اعتماد میں لیں گے, اس حوالے سے انہوں نے نہیں کیا. دوسری طرف ان کی جو لیڈرشپ ہے, سینئر لیڈرشپ, وہ میڈیا پر آ رہی ہے اور وہ بات کریے کسی گارنٹی کی کہ گارنٹیز ملیں, مشکل فیصلے کرنے کا بوجھ سب اٹھائیں تو آگے چلیں گے. آگے چلیں گے نہیں چلیں گے, یہ ابہام حکومت کے ذہن میں کیوں ہے؟ دیکھیے مسعود صاحب, یہ بات تو درست ہے کہ جو حکومت ہے
اور خود مسلم لیگ نون ہے اس میں دو آرا پائی جا رہی ہیں اور مشکل فیصلے کرنے سے گریز کیا جا رہا ہے. لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضمانتیں دی جائیں اور ہمیں تحفظ دیا جائے, یہ بات کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر آپ کو یہی مطلوب تھا اور آپ فیصلے نہیں کر سکتے تھے تو پھر تحریک عدم اعتماد میں فریق بننا ہی نہیں چاہیے تھا. جب آپ نے ایک بوجھ اٹھا لیا تو اب اس کے منطقی نتائج جو ہیں ان کو بھی آپ کو فیس کرنا ہوگا, اور اس لیے جو موجودہ حکومت ہے اس کو یکسوئی کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا. یہ آپ ایک قدم آگے دو قدم پیچھے, دو قدم آگے ایک قدم پیچھے, اس طرح سے کام نہیں چلے گا. اور ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام تر جو فیصلے آ رہے ہیں یہ درست ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک نفسیاتی طور پر ایک فتح کا احساس ہو رہا ہے, لیکن کوئی جوہری تبدیلی واقع نہیں ہوئی حالات میں. آپ دیکھیں کہ ابھی شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ ویسے کے ویسے قائم ہے اور وہاں تو پی ٹی آئی موجود نہیں ہے. آج ان کے جو منحرف رکن ہیں راجہ ریاض, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن نامینیٹ ہو گئے ہیں, اور پنجاب اسمبلی میں بھی حمزہ شہباز کی جو اکثریت ہے ابھی تک اس کے بارے میں یہ واضح نہیں ہو سکا کہ وہ متاثر ہو گئی ہے. تو یہاں بھی حکومت پنجاب میں موجود ہے, وفاق میں بھی موجود ہے, اور یہ اس وقت یعنی جو سیاسی حقیقتیں ہیں ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. اور پھر الیکشن کمیشن کا جہاں تک تعلق ہے, یہ الیکشن کمیشن خود پی ٹی آئی اس میں فریق ہے, اس کی تشکیل میں, اس کی نومینیشنز میں. تو ایک اب اس کے مطالبہ جو بھی کیا جائے, الیکشن کمیشن آسانی سے گھر نہیں جائے گا. نیا الیکشن ظاہر سی بات ہے شامی صاحب, وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور یہ تو بہت ہی غیر مناسب ہے کہ کسی بھی سربراہ کو, آئینی ادارے کو, اس کے سربراہ کو متنازع بنا کر یہ دباؤ ڈالا جائے. بھلے سیاسی جماعتیں ایسا کرتی رہی ہیں, اس دفعہ بھی ہو رہا ہے. ایک مختصر سے مجھے بریک لینی ہے, آپ دونوں اہم شخصیات ہیں اور آپ کا تجزیہ یقینی طور پر جاننا چاہیں گے. ایک بریک کے بعد ہم مزید اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر ہم تجزیہ حاصل کر رہے تھے. بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی جناب محترم مجیب الرحمان شامی صاحب سے اور جناب عامر ضیاء صاحب سے. اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. عامر ضیاء صاحب, جیسے مجیب الرحمان شامی صاحب نے فرمایا کہ جب فیصلے کرنے کی میں آپ ہچکچاہٹ کا شکار ہیں, آپ مشکل فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں, تو پھر تحریک عدم اعتماد کا حصہ بننا نہیں چاہیے تھا اور اس پروسیس میں آنا نہیں چاہیے تھا. آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہے؟ اس میں دو تین باتیں ہوئی ہیں. غالباً اس وقت جو تھا, اس وقت کے حزب اختلاف کو اس طرح کے عوامی رد عمل کی توقع نہیں تھی. پھر دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ جناب جس طرح سے نون لیگ میں آپ کو جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مختلف آرا ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ ایک سیریس قسم کے ڈیفرنسز ہیں. نواز شریف صاحب کے جو ایک خاندان کا وہ دھڑا ہے اور جو شہباز شریف صاحب کا ہے, کیونکہ اگر دیکھا جائے نواز شریف صاحب کنوکٹڈ ہیں, سزا یافتہ ہیں, وہ اس وقت الیکٹرل پولیٹکس سے باہر ہیں, ان کی بیٹی باہر ہیں. اگر فرض کریں کہ جی شہباز شریف صاحب کو ایک مستحکم حکومت کو چلا پاتے ہیں, اس کا مطلب ہے جو طاقت ہے وہ شہباز شریف صاحب اور ان کے جو ہے اولاد ان کے پاس آ جائے گی. تو میرے خیال میں یہ چیزیں اپیرنٹلی بظاہر چیزیں لگتا ہے کہ خاندان بالکل متحد ہے اور یکجا ہے, لیکن ایک انڈر کرنٹس ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو پھر وہ ڈویژن نظر آ رہا ہے کہ جی مریم صاحبہ جلسوں میں ایک بات کہہ رہی ہیں, مفتاح صاحب جو ہیں وہ اکانومی کو ایک طرح سے چلانا چاہ رہے ہیں, اسحاق ڈار باہر بیٹھ کے کچھ اور انٹرویوز دیتے, تو وہ فرکشن آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ آنے والے دنوں میں کم نہیں ہوگا. اور جیسے جیسے شہباز شریف صاحب پہ دباؤ بڑھے گا عمران خان صاحب کی طرف سے, اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اندرونی ان کو پارٹی کے اندر سے بھی نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی صورت میں بھی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس کے نتیجے میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی حکومت کو سروائیو کرا سکیں گے. یہی گفتگو میں آگے بڑھاتے ہوئے شامی صاحب کے سامنے سوال رکھتا ہوں. شامی صاحب, کیا وجہ ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے میں کم از کم 3 مرتبہ, شاید اس سے زائد مرتبہ, مریم نواز شریف صاحبہ یہ کہہ چکی ہیں کہ ارلی الیکشن کی طرف جانا چاہیے, اور کل تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ مہنگائی کا جو طوفان ہے اس کو اپنے سر لینے کی ضرورت نہیں ہے, مہنگائی بڑھانے سے بہتر ہے حکومت کو قربان کر دیا جائے. جبکہ دوسری طرف پوری یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کریں. آصف علی زرداری ہوں, ان کے دیگر اتحادی ہوں, خود شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں, وہ کہہ رہے ہیں جی مدت پوری کرنی چاہیے. دیکھیے مریم جو بات کہہ رہی ہیں نا, میرا خیال وہ بھی ایک
نفسیاتی جنگ بھی لڑ رہی ہیں. یعنی وہ اس تاثر کو زائل کرنا چاہتی ہیں کہ مسلم لیگ نون انتخابات سے خائف ہے یا ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی. تو یہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کا ایک جواب دینے کی کوشش میں ہے کہ ہم الیکشن سے خائف نہیں ہیں, ہم اس کے لیے تیار ہیں, اور اس کے لیے وہ ایک اعلان ایک بات کہہ رہی ہیں. تو اس تناظر میں بھی ہمیں یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن جہاں تک اتحادی جماعتوں کا تعلق ہے, ان کے اندر ایک یکسوئی پیدا ہو رہی ہے کہ انہیں جلدی کی ضرورت نہیں ہے اور وہ دباؤ میں آ کر فیصلہ نہیں کریں گی. تو عمران خان صاحب کے دباؤ میں تاریخ کا اعلان وہاں سے نہیں ہوگا. اور عمران خان صاحب کرنا جب لانگ مارچ کی بات جاننا چاہ رہا ہوں, اپنی طاقت کا اظہار کا اعلان کرنا خود یہ کمزوری نہیں ہے؟ آپ اسے کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے. دیکھیے, جب آپ جلسے شروع کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جلسوں کے ذریعے جلسوں کا جواب دیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ اپنی عوامی طاقت کو ڈیمانسٹریٹ کرے, وگرنہ جو ہیں خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے چلے جائیں گے. تو یہ ایک سیاست کے اندر بہت سے کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں مجبوراً بھی, اور بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں چاہتے ہوئے بھی, دانستہ بھی اور نادانستہ بھی. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ جو اس وقت حکومت ہے وہ عمران خان صاحب کے دباؤ میں فیصلہ کرنے پر تیار نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب جوں آگے بڑھیں گے ان کے لیے مشکل پیدا ہوگی. جب وہ لانگ مارچ کی کال دے دیں گے, تاریخ دے دیں گے, اسلام آباد کا رخ کر دیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیسے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کریں گے؟ ٹھیک کیا آپ یہ دیکھیں, کوئی آپ 5 لاکھ بندے اکٹھے کر لیں, 10 لاکھ اکٹھے کر لیں, 20 لاکھ اکٹھے کر لیں, ایک کانسٹیٹوئنسی کے لوگ ہیں یہ, یا 2 کانسٹیٹوئنسیز کے لوگ ہیں. سسٹم کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ دھکا کیسے دیں گے؟ کنویں میں کیسے گرائیں گے؟ یہ مشکل ہوتی جائے گی. اور اس لیے وہ یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو مشکل میں مبتلا کر لیں گے جب وہ اپنے کلائمیکس کے قریب پہنچیں گے. اس لیے وہ اس کو تھوڑا لٹکا رہے ہیں, اس میں دباؤ بڑھا رہے ہیں. امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ اگر حکومت اسمبلیوں کی مدت پوری کرتی ہے تو اس کی اپنی پرفارمنس بھی اس قابل رہے کہ لوگوں کو اس پر اعتماد ہو اور مانے کہ ان کا بیانیہ درست تھا, یہ جو کہہ رہے تھے ٹھیک ہے, اور یہ قابل اور لائق لوگ ہیں اور انہوں نے معیشت کو ٹھیک کر دیا ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے الیکشنز کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے, وہ آپ دونوں کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس پر آگے بات کرتے ہیں. آپ کے الیکشن کی تیاری مکمل ہے میاں صاحب؟ ہم سے مکمل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تیار ہیں؟ ہم تو تیار, پہلے سے تیار ہیں. ہم نے تو ماشاءاللہ آپ کے بائی الیکشن میں بھی جو اللہ کے فضل و کرم سے نتیجہ عوام کے سامنے لے کے آئے. آپ نے دیکھا ہے وہ عمران کا دور تھا, تو عمران کے دور میں اس کو اللہ کے فضل و کرم سے شکست ہوئی ہے. آج تو انشاءاللہ بات ہی دوسری ہے. جی عامر صاحب, آپ نے سنا بڑے پرعزم ہیں, کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں بائی الیکشن سے بار بار شکست کی ہے, تیاری ہماری پوری ہے, کبھی بھی الیکشن میں جا سکتی ہیں. بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے مسعود صاحب. وہ اس دور میں کہ جب عمران خان صاحب آن دا روپ صاحب کو نظر آتے تھے, اور آج کے دور میں نا, تو وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب نواز شریف صاحب اور ان کی جو بیٹی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے قبل از وقت اور ہم تیار ہیں, اس کے ساتھ ہی ایک انٹینڈڈ کانسیکوینس یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے وہ دباؤ میں آتی ہے اور کمزور ہوتی ہے. اچھا, پھر جو تیسرا بڑا جس کی نشاندہی بھی شامی صاحب فرما رہے تھے, بالکل درست ہے کہ جب آپ نکلتے ہیں جلوس لے کر اور دھرنے کی طرف تو بڑا ایک تصادم کی راہ جو ہوتی ہے وہ ہموار ہوتی ہے, نظر آتا ہے کھڑا ہوا. لیکن اس وقت جو ہمارے سامنے سوال ہے کہ پاکستان کی جو معیشت کی حالت ہے, جو یہاں پر ایک محاذرائی کی کیفیت ہے, وہ میرے خیال میں پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہی ہے. تو اس وقت سیاست میں صرف 2 فریق نہیں ہے کہ حکومت ہے اور اس میں اختلاف ہے عمران خان صاحب میں, ایک تیسرا فریق ہے وہ پاکستان کے ادارے ہیں, پاکستان آرمی ہے, جو دیکھ رہی ہے اس چیز کو کہ اگر اسی طرح سے دباؤ بڑھتا رہا, اسی طرح سے آپ نے معیشت کو ہینڈل نہیں کیا, فیصلے نہیں کیے, مینج نہیں کیا, تو خاکہ مدین پاکستان اور زیادہ مشکل میں چلا جائے گا. تو اس وقت اداروں کو میرے خیال میں ان میں ایک ریلائزیشن ہے, اور تمام سوچنے سمجھنے والے پاکستانیوں میں, کہ کسی طرح اس محاذرائی کو ختم کیا جائے, ڈیفیوز کیا جائے اور ملک کو جو ہے کسی سمت میں ڈالا جائے. اگر آپ سمجھیں کہ جی 1 سال تک
وہ جو ان کے ارادہ ہے حکومت کا جی جولائی تک ہم چلائیں گے، اگلے جولائی تک، اور اس میں اسی طرح کی محاذ آرائی ہوتی رہتی تو یہ ملک سسٹینیبل نہیں ہوگا. تو آپ کو اس وقت اس پورے غبارے میں سے ہوا نکالنی ہے. ہوا نکالنے کے لیے آپ کو یقیناً یہ جو ادھوری اسمبلی متنازع حکومت ہے اس کو ریپ اپ کرنا پڑے گا. ایک مضبوط قسم کی آپ کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ لانا پڑے گا اور آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. اس کے بعد غالباً عمران خان صاحب بھی ایک بیک سیٹ لینے پہ تیار ہو جائیں گے. جناب انہیں نظر آئے گا کہ جی میں نے آدھی کامیابی لے لی، اس کے بعد پھر آپ جو ہے اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں. لیکن یہ سچویشن پاکستان کے لیے خطرناک ہے، اور جو لوگ یہ ایڈوکیٹ کریں کہ جی 1 سال اور ہم اس طرح گزار سکتے ہیں، 1.25 سال، تو میرے خیال میں وہ ہمارے کہتے ہیں نا کہ معیشت میں اتنا دم نہیں ہے. ہم لوگوں کو اس وقت فوراً مینج کرنے کی ضرورت ہے. امیر صاحب معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ہی تو وہ IMF سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور سارا ان کا فوکس اسی پر ہے، تو وہ اس پر بھی خاص توجہ دے رہے ہیں. مگر شامی صاحب آپ نے بھی نواز شریف صاحب کی گفتگو سنی، اس پر جو آپ اپنا تجزیہ دینا چاہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر فوری الیکشن کا فیصلہ نون لیگ کی جانب سے اور ان کے اتحادیوں کی جانب سے ہو بھی جاتا ہے تو الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے تحریک انصاف کا، تو پھر الیکشن کیسے ہوں گے، اور ہوں گے تو بڑے متنازع ہوں گے. دیکھیے تحریک انصاف کی ہر بات مانی نہیں جائے گی. وہ اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن حاصل کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا. الیکشن کمیشن کو آپ استعفیٰ دینے پہ مجبور نہیں کر سکتے جبکہ آپ نے خود اس کی تشکیل میں حصہ لیا ہو، آپ نے خود انتخاب کیا ہو. بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ویٹو آ گیا ہے عمران خان صاحب کے پاس. ان کی طاقت میں یقیناً اضافہ ہوا ہے، لیکن وہ الیکٹورل وکٹری ایسی ہوگی کہ 2/3 اکثریت وہ حاصل کر لیں. اور ابھی تو آپ دیکھیے مریم کہہ رہی ہیں لوگوں سے کہ آپ 2/3 اکثریت جو ہے میرے نواز شریف صاحب کو دیں، مسلم لیگ نون کو دیں. تو یہ دعوے تو ہوتے رہیں گے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے نتیجہ کیسے حاصل کرنا ہے. تو خان صاحب کس طرح سے مجبور کریں گے اداروں کو کہ وہ ان کی راہ پہ چلیں. ادارے تو کہہ رہے ہیں بار بار کہ یہ معاملہ سیاستدانوں نے طے کرنا ہے. وہ کوئی انٹرویو نہیں کر رہے نگران وزیر اعظم کے، وہ اس میں کوئی دخل نہیں دے رہے. ان کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری سیاسی لیڈرشپ بیٹھ کر فیصلے کرتی، ایک دوسرے کو یہ لوگ تسلیم کرتے، ایک دوسرے سے مشاورت کرتے اور الیکشن کے انتظامات کرتے. لیکن جب ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، کوئی مشترکہ انتظام نہیں کریں گے، تو پھر مجھے بتائیے کہ آپ تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. شامی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. عامر ضیاء صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے تجزیہ جانا ملک کی سیاسی صورتحال پر، اور حقیقت یہی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا اجتماع کریں گے اسلام آباد کے اندر، اور اگر ایسا ہو تو شاید جو وہ چاہتے ہیں وہ ہو سکے. لیکن جس دن یہ مارچ لے کے نکلیں گے اور لوگ وہاں پر پہنچیں گے اسی دن فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ تحریک کیسے آگے بڑھے گی. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی پر بات کریں گے کہ عمران خان صاحب نے آخر کیوں آج اس بات کا اعلان نہیں کیا کہ حتمی تاریخ کیا ہے لانگ مارچ کی، کیوں انہوں نے اپنے لیے کچھ دن بچا کے رکھی ہے. ایک بریک. آج ملتان میں عمران خان صاحب نے ایک بڑا پاور شو کیا، اور آج یہ توقع تھی بلکہ یقین تھا کیونکہ عمران خان صاحب متعدد بار یہ کہہ چکے تھے، اور کل کے جلسے میں بھی انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ آج کے دن وہ اعلان کریں گے کہ کب لانگ مارچ لے کر انہوں نے اسلام آباد کی طرف جانا ہے. لیکن آج انہوں نے جب اعلان کیا تو انہوں نے کہا 25 سے 29 تاریخ کے درمیان کسی دن یہ لانگ مارچ ہوگا. اس دوران کچھ اہم میٹنگز ہیں، کچھ مشاورت ہیں جو عمران خان صاحب کو کرنی ہے، اور پھر یہ اعلان کیا جائے گا. تو کیٹاگورک آج تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا، اس کے پیچھے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نائب صدر تحریک انصاف، سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. سر آج تو ہم انتظار میں بیٹھے تھے کہ عمران خان صاحب جلسے میں واضح اعلان کریں گے. واضح اعلان کیوں نہیں کیا کہ فلاں تاریخ کو جائیں گے، حالانکہ کل انہوں نے کہا تھا کہ میں تاریخ آج بتا دوں گا. یہ اس کی وجہ سر کیا یہ ہے کہ چند دنوں سے بات چیت ہو رہی ہے، خبریں سن رہے ہیں کہ ارلی الیکشن کے لیے کہیں فیصلہ ہو رہا ہے اور ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس وقت انہوں نے آج سپیچ کی ہے اس میں 25 اور 29 یعنی 4 دن تو دے ہی دی ہیں. ان 4 دنوں میں 25 سے لے کر 29 تک 5 دنوں میں لانگ مارچ ہونا ہے.
ایگزیکٹ تاریخ جو ہے اس کا اعلان کیوں نہیں کیا ہے، یہ مطلب جو آپ نے تجزیے کیے ہیں یہ میں آپ کے تجزیے پہ چھوڑ دیتا ہوں، اور کر دینا چاہیے یا اگلے 48 گھنٹے دینے چاہیے یہ بھی میں آپ کے تجزیے پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن جو میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو ملک ہے وہ صحیح سمت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ تو پھر ہمارا تجزیہ درست ہے کہ ہم تجزیے سے خبر کی طرف آتے ہیں، آپ سے خبر لیتے ہیں کہ یہ تجزیہ درست ہے کہ ارلی الیکشن کی کہیں سے کوئی یقین دہانی ہے، کوئی ایسا اشارہ ہے؟ دیکھیں ملک ارلی الیکشنز کی طرف بڑھ رہا ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ حکومت عملی طور کے اوپر سینٹر میں اور پنجاب میں ختم ہو چکی ہے، اب تو ہم نے صرف کانسٹیٹیوشنل کنکلوژن دیکھنا ہے، یعنی ہم نے آئینی اختتام دیکھنا ہے کہ وہ تب ہوتا ہے، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جلد از جلد ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیلے کریں گے تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس کا بوجھ اس وقت نہیں لے پا رہی، اور بہت اہم ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کنکلوژن جو ہے یہ جلد از جلد ہو، اور مجھے امید ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ اسی طرف جائیں۔ اچھا، یہ تجزیہ بھی کیا جا رہا ہے، سینئر تجزیہ کار یہ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں کہ جب وہ لوگوں کو لے کر جائیں گے اسلام آباد، مطلوبہ تعداد میں لوگ نہیں آتے، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں آتے کہ وہ سسٹم کو ڈیریل کر دیں، ڈیریل ہونا پڑے یا عمران خان صاحب کے مطالبات ہر صورت ماننے پڑیں، تو پھر تحریک انصاف مشکل میں آ جائے گی۔ دیکھیں نا، یہ وہ لوگ ہیں شاید جنہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور کان بند کیے ہوئے ہیں، کیونکہ جس کی بھی آنکھیں اور کان کھلے ہیں اس کو تو معلوم ہے کہ اس وقت لوگ عمران خان کے پیچھے جس طریقے سے نکلے ہیں اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ لوگ ایکچولی پی ٹی آئی سے آگے ہیں، تحریک انصاف لوگوں کے پیچھے ہے، لوگ تو آگے نکل چکے ہیں۔ اس وقت لوگ لانا ان کا پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا کوئی مسئلہ نہیں رہا، یہ تو اتنا بڑا کراؤڈ آئے گا کہ شاید جنوبی ایشیا کی تاریخ میں اس طرح کا کراؤڈ جو ہے وہ نہیں نکلا ہوگا۔ مسئلہ صرف البتہ یہ ضرور ہے کہ جب آپ اتنا بڑا کراؤڈ نکالتے ہیں اس کے پھر ریپل ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس کا پھر ایک جو ہے وہ ایک ایسے اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں جو آپ نے نہیں سوچے ہوتے، تو اس کی وجہ سے کوشش یہی ہوتی ہے ہر باشعور اور سوچ سمجھ رکھنے والے ڈیسیژن میکر کی کہ ہمیں ایکسٹریمز پہ نہ جانا پڑے اور معاملات جو ہیں وہ ایکسٹریم سے کم حل ہوں۔ لیکن یہ جو انقلاب ہے وہ تو پوری طرح تیار ہے اور پاکستان انقلاب کے لیے مکمل تیار ہے۔ سر، ہم نے آپ کی بھی لانگ مارچ اور احتجاج ماضی میں دیکھے، پی ڈی ایم کے بھی دیکھے، دیگر جماعتوں کے بھی دیکھے، اسلام آباد کے کچھ حصے میں لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک آدھ اشارہ پر جمع ہوتے ہیں، لیکن پورے ملک میں ایسی صورتحال نہیں آتی۔ تو جو انقلاب آپ بیان فرما رہے ہیں وہ کس نوعیت کا ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ ایک اور ہمیشہ ایک فیکٹر رہا ہے، ایک سپورٹ رہی ہے جس کے بارے میں ادارے نے واضح طور پر کہا کہ ارلی الیکشن ہوتے ہیں یا وقت پہ الیکشن ہوتے ہیں، یہ فیصلہ سیاسی جماعتوں کو کرنا ہے، سیاست دانوں کو کرنا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ سپورٹ بھی اب کہیں موجود نہیں ہے۔ تو یہ کس طرح سے ہوگا، کس طرح آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی کہ آپ کے تمام مطالبات مان لیے جائیں گے؟ مطالبات تو دیکھیے، ایشو یہ ہے کہ مطالبات تو ہمارا کوئی اپنا ہے ہی نہیں۔ ہمارا مطالبہ تو اگر ہوتا نا کہ ہم کہتے کہ نہیں ہماری حکومت بحال ہو، یا مطالبہ یہ ہوتا کہ ہم ایک سیلف سرونگ مطالبہ کر رہے ہوتے جس کا ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا، ہم تو مطالبہ ہی نہیں کر رہے۔ ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کی عوام ہے ان کو یہ حق لوٹایا جائے کہ وہ پاکستان کی حکومت کا فیصلہ جائے۔ اس طرح سے ایک باہر کی ملک کی عشیرباد کے اوپر مبنی حکومت پاکستان میں ناقابل قبول ہے لوگوں کو، اور اسی لیے کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے ملک میں نکلے ہیں۔ یہ جو آپ نے ابھی باتیں کی ہیں یہ روایتی باتیں ہیں، یہ جو اس وقت احتجاج ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے یا فضل الرحمان کا جلسہ ہوتا ہے یا ٹی ایل پی والے آتے ہیں، یہ سارے لوگ جو ہے نا ان کا بہت چھوٹا سائز ہے۔ لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ جہاں پہ ان کا جلسہ ہوتا ہے ان کے تمام فالوورز وہاں پہ آ جاتے ہیں اور ان کے ٹوٹل فالوورز اتنے ہی ہوتے ہیں۔ تحریک انصاف تو ایک بہت بڑا سیاسی دیو ہے، اس کا تو جو قد ہے، اس کا جو حیت ہے، اس کی جو نوعیت ہے، اس طرح کی تو جماعت ہی پاکستان میں نہیں ہے، جو کہ آپ دیکھیے کہ گوادر سے لے کر کے خیبر تک اور خیبر سے لے کے پھر سندھ کے انٹیریئر تک کوئی اور جماعت ہے ہی نہیں
جس کا یہ اثر ہو، جس کا یہ نفوذ ہو، اور جس کا لیڈر ایک ایسا شخص ہو جس کی باتوں کے اوپر پورا پاکستان کا دل دھڑکتا ہو. تو یہ تو ایڈوانٹیج کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں ہے. سو ان کو کمپیریزن کرنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک سر، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، اب وقت ہی کتنا ہے، جو صورتحال ہوگی وہ سب کے سامنے ہوگی. مگر اگر فرض کریں کہ یہ بات مان لی جاتی ہے کہ فوری طور پر الیکشن کا اعلان کر دیا جائے، حکومت وقت اعلان کر دے، تو آپ تو الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. تو یہ مطالبہ کیوں مانا جائے گا، اور اگر یہ دوبارہ اس کی تشکیل ہوتی ہے تو پھر فوری الیکشن کیسے ممکن ہو پائیں گے اس صورتحال میں؟ یہ تو کوئی بڑا کام نہیں، 24 گھنٹوں میں لوگ جو ہیں وہ اپوائنٹ ہو سکتے ہیں، وہ تو پرابلم نہیں ہے. آپ الیکشن ڈیٹ جب ایک دفعہ طے ہو جاتی ہے انشاءاللہ، تو اس کے بعد یہ چیزیں تو بڑی حل، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور الیکشن کمیشن دیکھیں اس لیے نیا کانسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے کہ یہ الیکشن کمیشن کے اوپر ملک کی سب سے بڑی جو سیاسی طاقت ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، اور جب اعتبار نہیں ہوگا تو پھر الیکشن کنٹروورشل ہوگا. تو الیکشن مگر فواد چودھری صاحب وقت کی کمی ہے تو میں جلدی سے آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی الیکشن کمیشن کو آپ نے اپنی ول کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ، آپ کا انپٹ اس میں شامل تھا، آپ اس کو لے کر آئے تھے. آپ کتنے بھی لوگ نکال کر لے آئیں، یہ ایک آئینی پوسٹ ہے، آئینی ادارہ ہے، آئینی پوسٹ ہے، تو کوئی آئینی قدغن ہوگی، کوئی ریفرنس ہو، کوئی ایسی معاملات ہوں تب تو چلیں وہ جا سکتے ہیں، یا خود سے وہ استعفیٰ دینا چاہیں. عوامی طاقت سے تو آپ ان کو نہیں نکال سکتے. نہیں، یہ تو بالکل بچوں والا چرچا ہے، اس سے ایسے نہیں ہوتا. عوام جو ہوتے ہیں وہ کسٹوڈین ہوتے ہیں سیاسی عمل کے. جو بھی شخص آئے گا الیکشن، اسپیشلی الیکشن کمشنر، اس کا تو بنیادی کام یہ ہے کہ اس کے اوپر تمام لوگ اعتماد کریں، اس کے اوپر کوئی انگلی جو ہے وہ نہیں اٹھائی جا سکے. اگر ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت، اس کا مطلب ہے اگر اکثریت عوام کی اس کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے تو وہ الیکشن کیا کرائے گا. عام طور کے اوپر تو اس طرح کی جب کنٹروورسیز آتی ہیں تو جہاں میچور جمہوریتیں ہیں وہاں پہ لوگ خود ہی استعفیٰ دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نیا بندہ لے کے آئیں. لیکن جہاں پہ ہمارے جیسے کئی لوگوں کے اوپر اس طرح کے لوگ جب لگ جاتے ہیں اور وہ ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے، پھر سیاسی عمل کے ذریعے آپ ان کو ریموو کرتے ہیں. سر اگر نیا الیکشن کمیشن فرض کریں کہ یہ چلا جاتا ہے گھر بفرض محال، تو نیا الیکشن کمیشن اس کو جب اس کی تشکیل ہوگی تو اس میں آپ کا انپٹ کیسے ہوگا؟ آپ تو اسمبلی میں موجود نہیں ہیں، یہ مسئلہ آپ کیسے حل کریں؟ نہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چھوٹے مسئلے. جب آپ سنجیدہ ہو جائیں گے، الیکشن ڈیٹ جو ہے وہ آپ دے دیں گے، تو اس وقت ظاہر ہے کہ الیکشن پاکستان میں پی ٹی آئی کے انپٹ کے بغیر کیسے ممکن ہے. تو ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہی کو اگر آپ اعتماد میں نہیں، اور آپ کا خیال ہے کہ یہ بیچارہ راجہ ریاض جو ہے یہ تو نہیں ملک کو ریپرزینٹ کرے گا نا، یہ تو آپ نے ایسے ہی وہ آج میرا خیال اسپیکر کو نوٹیفائی ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. بٹ سر انفارچونیٹ کہ اسپیکر نے اس کو نوٹیفائی کیا اور پہلے ہی اس اسمبلی کی کوئی عزت حیثیت نہیں رہ گئی، انہوں نے مزید اپنے آپ کو ڈیگریڈ کیا. اس کو نہیں کرنا چاہیے. تو سر استعفوں کا کوئی پچھتاوا تو نہیں ہے اسمبلیوں سے کہ اہم ترین فیصلے وہ تو اپنا کام کی چلے جا رہی ہیں؟ جو عزت، جو آپ کو عوامی پذیرائی جو لوگ مل رہی ہے، آپ کو استعفے دے کے عوام سے باہر آ کے کوئی پاگل ہی ہوگا جس کو ریگریٹ ہو. پنجاب کے حوالے سے سر کیا کہیں گے؟ پنجاب میں 25 اراکین منحرفین جو تھے وہ ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی نون لیگ مانتی ہے کہ اس کے پاس اکثریت موجود ہے. 177 کا نمبر ان کے پاس تھا اور اب بھی ان کے پاس 172 کے قریب لوگ موجود ہیں، بلکہ 177 کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کیا تصور کر رہے ہیں، کیا ہونے والا ہے آگے کہ نقشہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ عملی طور کے اوپر وفاق میں اور صوبے میں یہ حکومتیں ختم ہو چکی ہیں. اب تو صرف جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کنکلوژن کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے جیسا میں نے آپ کو چیف الیکشن کمشنر کی بات کر رہا تھا، حمزہ شہباز کی جگہ کے اوپر بھی کوئی تھوڑا آنریبل آدمی ہوتا آج کے بعد، بلکہ پرسوں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ وڈ ہیو ریزائن بائی ناؤ اور ہم آگے پروسیس میں جا چکے ہوتے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ یہ لوگ جو ہیں ان کو بنیادی جو تمیز ہے ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسیز کی وہ بھی نہیں ہے اور یہ چمٹے ہوئے ہیں. تو ان کو ہٹانا پڑے گا. انشاءاللہ اگلے 24 گھنٹے انتظار کریں، آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے یہ کارڈ، یہ جو تاش کے پتوں کی طرح یہ سارے گر جائیں گے. یہ نظام جو ہے کھوکھلا ہو چکا ہے اور اس کو صرف آخری ٹھوکر کی ضرورت ہے جو انشاءاللہ اگلے چند میں گھنٹوں کہنے یا چند دنوں کہنے اور محسوس میں لگ جائے. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، سابق وزیر اطلاعات و نشریات. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.
दुनिया, खबर की दुनिया।